देखिए जी, ये तो एक बिल्कुल बुनियादी क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट मुसलमानों को पता है कि बुनियादी माखिज क्या है। अब प्रैक्टिकली वो कितना उस पर अमल कर रहे हैं, अब ये जो है फिर सवालिया निशान है। देखिए जी, कुरान हकीम जो है अल्लाह ताला की वो किताब है जो हमारे दीन की बुनियाद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले नंबर पे जो चीज हम जिक्र करेंगे वो अल्लाह की किताब है कुरान। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून भी आता है। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान के साथ भेजा और दीन हक के साथ, ताकि इसे बाकी अदियान पर गालिब कर दे, चाहे काफिर और मुशरिक इसका बुरा मान जाए। तो दीन का बुनियादी माखिज जो है वो है अल्लाह की किताब कुरान हकीम। इसी तरीके से सूरतुल अनाम में आता है वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिहि व मन बलग। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि कुरान मुझे इसलिए वही किया गया है कि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग करूं और जिस तक ये किताब पहुंचे। तो दीन इस्लाम का बुनियादी माखिज जो है जिससे हम दीन हासिल करते हैं वो अल्लाह की किताब कुरान है। और इसकी सपोर्ट में कई एक हदीस भी मौजूद है। सबसे मशहूर हदीस जो है वो हज्जतुल वदा का खुतबा है जो सही मुस्लिम में आया है। किताबुल हज चैप्टर में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2950 हदीस है। ये हज्जतुल वदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाद तुम में वो चीज छोड़ के जा रहा हूं कि जिसे मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब। सही मुस्लिम में सिर्फ किताबुल्लाह का जिक्र है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2950 नंबर हदीस है। और मिशकात में भी हज वाले चैप्टर में आपको पहली हदीस यही मिलेगी। बड़ी लंबी हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज की। इसके बाद इसको भी सुपरसीड करने वाला खुतबा है जो गदीर खुम का खुतबा है। सही मुस्लिम में 4 हदीसें हैं। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक फज़ाइल अली वाले चैप्टर में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम 6225, 26, 27, 28 किताबुल फज़ाइल चैप्टर में, मौला अली के फज़ाइल के चैप्टर में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिटेल खुतबा दिया खुम नामी गांव में। और उसके कंक्लूजन अल्फाज ये है कि ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं और करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। और वाकई ऐसा हुआ कि इस गदीर खुम के खुतबे के 2-2.5 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए दुनिया से। ये आप हज्जतुल वदा से वापस आ रहे थे मक्के और मदीने के दरमियान खुम नामी गांव में। गदीर खुम जिसे कहते हैं, पानी के लिए पड़ाव किया जाता था, सराय बनी हुई थी, तो वहां आपने ऊंट के पालान के मिंबर पे ये खुतबा दिया। और इसकी तो खैर बहुत डिटेल है, इस पे गदीर खुम के ऊपर मेरा पूरा क्लिप भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग देख चुके हैं, पूरी हदीस गदीर खुम की। तो उसमें अल्फाज हैं कि करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए, मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत भी होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। जो कुरान में है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी जो है वो किताबुल्लाह है। और फिर ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया कि दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। और ये बात आपने 3 दफा रिपीट की कि मेरे अहले बैत के साथ उसने सलूक करना। ये एक अलग से दास्तान है कि उम्मत ने अहले बैत के साथ क्या किया है, वो फिर आप मुहर्रम का महीना भी है और मसला 157A भी देख लें। पर मैं इसमें अब क्योंकि मौजू आ ही गया और ये करामत भी है कि रिसर्च पेपर मेरे पास पड़ा ही है, ये फरहान भाई इनको दिखा दें। वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबें बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा से 200 अहादीस मैंने जमा की है कि करबला जो है ये अचानक नहीं हुई है, इसका एक पस मंजर है जो स्टार्ट होता है सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की शहादत से टिल शहादत हुसैन तक। ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, तो जिसे शौक है तो देखें। और मसला नंबर 101 भी है मेरा, सही मसले खुरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है, और खिलाफत मलूकियत के हवाले से भी मैंने उसमें डिस्कशन की है। बहरहाल इसमें भी आपने फरमाया कि अल्लाह की किताब को पकड़ो मजबूती के साथ, अहले बैत के साथ उसने शुरू करना। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस भी है जो मशहूर होगी पब्लिक में, वो हमारी किसी मेन स्ट्रीम मुस्लिम किताबों में नहीं है, लेकिन बहरहाल
کسی حد تک ایک مضبوط کتاب میں ہے، المستدرک للحاکم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اور سنت آج کی ڈیٹ میں وہی ہوگی جو تواتر سے پلس صحیح الاسناد حدیث سے ڈرائیو ہوگی. تو ویسے مسلم شریف میں جو حدیث ہے حجۃ الوداع کی 2950، اس میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے اور سنت اس میں داخل ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو یہ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک آرگینک ہول ہے، آپ سمجھ لیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ قرآن پاک میں بھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے حکمران کی بھی، لیکن حکمران کے لیے اوپن لائسنس نہیں ہے. اگر اس سے جھگڑا ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف پلٹاؤ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پہ، اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. تو یہ جو سوال ہے نا جی، اس کے اوپر تو گھنٹوں میں فی الودی بول سکتا ہوں. ابھی میرے کو ذہن میں چونکہ پلان نہیں تھا، میں اس کے گفتگو کے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے پلاننگ کے بغیر گفتگو کرتا ہوں، تاکہ جو مطلب ایک پبلک کی، عام پبلک کی سمجھ میں آئے نا باتیں، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ زبان پہ جاری کر دے. تو اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. بہرحال یہ بنیادی چیزیں کتاب اللہ اور سنت ہے، اور سنت عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. یعنی ہم کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ مردے کو کیسے دفنانا ہے، تواتر سے یہ چیز آئی ہے کہ مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے، قبر ایسی کھودی جائے کہ مردہ قبلہ رخ ہو. تو یہ تواتر جو ہے یہ بھی سنت کی ٹرانسفر کا ایک ذریعہ ہے، اور صحیح احادیث بھی ذریعہ ہے. ظاہر ہے وہی تواتر تھا، صحابہ کا علم تھا جو آج سے 1200 سال پہلے فریز ہو چکا ہے، اور جو علم آج تک فریز نہیں ہوا اس کے اوپر لائبلٹی ہو، یا جو 1200 سال پہلے ہو چکا ہے فریز. کیونکہ یہاں تو تواتر لوگ وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ انڈیا پاکستان میں ساری قبروں سے مانگتے ہیں تو قبروں سے مانگا جائے. بھئی تواتر وہ ہوگا جو پوری امت کا ایک ہوگا، وہ تواتر ہوگا. جو علاقے میں ڈیفرنٹ ہے وہ تواتر نہیں ہوتا، نہ وہ سنت ہوتی ہے. جب اس طرح کا اختلاف آئے گا پھر ہم بکس کی طرف جائیں گے کہ مین سٹریم کی کتابیں اہل سنت کی کیا کہہ رہی ہیں اس مسئلے میں. تو کتاب اللہ اور سنت یہ ایبسولوٹ دلائل ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے اجماع امت، یہ بھی ایبسولوٹ ہے. وہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے. یعنی امت کا اجماع جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. پوری امت جس بات پہ اکٹھی ہوگی نا وہ گمراہی پہ مبنی نہیں کبھی ہوگی، الحمدللہ. اور آپ دیکھ لیں کہ جن جن باتوں پہ امت اکٹھی ہے وہاں پہ کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر بھی امت کو باتیں پتہ ہے. نماز ہم نے قبلہ رخ پڑھنی ہے، حالانکہ قرآن پاک میں پورے 2 رکوع ہیں، وہ نہ بھی ہوں، اکثر لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے، تب بھی ایک مسلمان کو عملی تواتر سے اجماع امت سے یہ بات پتہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی. نماز کی رکھتے 17 ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. اس پہ اہل سنت اہل تشیع سب کا اجماع ہے. یعنی یہ بخاری مسلم سے میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بغیر بھی امت کو پتہ ہے. ثابت وہ کی جاتی ہے جس کے اندر اختلاف ہوتا ہے. جو چیز اختلاف پہ مبنی نہیں ہوتی، اجماع سے چل رہی ہوتی ہے. تو اجماع اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی بھی اجماع امت ہے. اگر ہمیں آپ کہیں گے قرآن کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے تو وہ اجماع امت ہے کہ امت کے عملی تواتر نے اسے ٹرانسفر کیا پچھلے 1400 سال سے، اور کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے، نہ کسی سنی کے ہاں نہ کسی شیعہ کے ہاں. باقی جو پراپوگنڈے ہیں وہ تو آپ میرا کلپ دیکھ لیں، کیا صرف شیعہ ہی کافر ہیں؟ وہ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے کچا چٹا اس میں کھولا ہے. روایتوں کو چھوڑیں آپ، پریکٹیکلی سنی ہو شیعہ ہو سب کے پاس یہی قرآن ہے، یہی مصحف ہے، الحمدللہ. تو کتاب اللہ، سنت اور اجماع. اور ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ ہے اجتہاد. یعنی کوشش کر کے کسی حق بات تک پہنچنا کسی ایسے مسئلے میں جو کتاب و سنت اور اجماع میں ڈائریکٹ موجود نہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں سامنے آئی ہیں. جیسے بھینس کے حلال ہونے کے اوپر اجماع ہے. یہ کہنا جی امام حنیفہ نے بتایا، بھی امام حنیفہ سے پہلے بھی لوگ بھینس کو حلال ہی سمجھتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ آپ کھول کے دیکھیں، صحابہ تابعین کے فتوے موجود ہیں کہ بہیمۃ الانعام ہے، بے زبان چوپایا ہے. اور قرآن پاک میں کیٹیگوریکل مینشن ہے کہ جتنے بے زبان چوپائے ہیں وہ سب کے سب ہلاک کیے گئے ہیں، جو مویشی.
اگرچہ خنزیر بھی مویشی ہے، گوشت خور بھی ہے، مویشی بھی ہے، لیکن اس کو حرام کر دیا گیا. تو مویشی کی کیٹیگری میں جو بھی چیز فال کرے گی وہ بہیمت الانام ہے، وہ حلال ہے، جس کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ گائے کو دیکھ لیں، بکری کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، بھیڑ کو دیکھ لیں یا بھینس کو دیکھ لیں. عربی میں سے دموس کہتے ہیں بھینس کو، بقرہ جو ہے وہ گائے کو کہتے ہیں. تو یہ حلال ہے، اجماع امت اس کے اوپر ہو گیا. تو اجتہاد والا معاملہ ہے وہ جو وقت گزرنے کے ساتھ مسائل آئیں. جس طرح آج اگر میں پوچھوں بھئی قطبین پہ نماز کا مسئلہ کیا ہوگا، جہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے. اس طریقے سے ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، جہاز میں نماز اور استقبال قبلہ کیا کیا جائے گا، یہ مستقبل کے مسائل ہیں. اب اگر میں قطبین میں نماز کا مسئلہ یا جہاز اور ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ پوچھ لوں تو کیا یہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل کی کتابوں سے کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں. یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے تو کیا آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے؟ نہیں. یعنی اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، کسی ایک پہ پابندی نہیں ہے، یہ قیامت تک جاری ہے. جو مسائل آتے جائیں گے اجتہاد ہوتا رہے گا، اور اجتہاد وقت کے ساتھ بدل بھی سکتا ہے. یہ علماء تو ماشاءاللہ شعر ہے اس مسئلے میں. جب یہ سپیکر آیا تھا تو دیوبندی بریلوی علماء نے باقاعدہ فتوے دیے تھے یہ شیطانی آواز ہے، سپیکر میں نماز نہیں ہوتی. رائے وینڈ میں آج بھی سپیکر میں نماز نہیں ہوتی ہے. وہ اشرف علی تھانوی صاحب کے فتوے کو گلے سے لگا کے چل رہے ہیں. باقی تقریریں ساری ہو رہی ہیں، سپیکر میں نماز نہیں ہو رہی، نہ اذان ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب بھی آپ دیکھ لیں کہ مولوی سٹارٹ ہی نہیں ہوتے سپیکر کے بغیر. سامنے 6 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے باہر کا سپیکر کھول کے پورے محلے کو زبردستی سنا رہے ہوتے ہیں. اب یہ حلال کیسے تھا جو حرام تھا جو حلال ہو گیا؟ یہ شروع میں جب یہ چشمہ آیا نا تو احمد بریلوی صاحب نے کہا یہ انگریزوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو جو چشمہ پہنے گا وہ انگریزوں کے ساتھ قیامت الدین اٹھایا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے مہنگے مہنگے چشمے ان علماء نے لگائے ہوتے ہیں، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا مشابہت بھی ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، پینٹ شرٹ میں، ٹائی میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جو اتنے لمبے لمبے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں لاکھوں روپے کے، مریدوں کے پیسوں کے، اپنے نہیں، اس میں مشابہت نہیں. لینڈ کروزرز میں جو پھرتے ہیں اس میں کوئی مشابہت نہیں. ٹھیک ہے، اتنی مہنگی مہنگی گھڑی باندھی ہوئی ہے ان میں کوئی مشابہت نہیں ہے. مشابہت آ کے ان کو پینٹ شرٹ میں نظر آنا شروع ہوتی ہے جو ہے ہی نہیں ہے. تو اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس کی جو بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنو قریظہ نے جب بدعہدی کر دی غزوہ خندق کے موقع پر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعہدی کے حوالے سے ان کو سزا دینی تھی. تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا رضی اللہ عنہ مجمعین کہ کوئی بھی شخص نماز نہیں پڑھے گا عصر کی مگر بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کر. صحابہ کو روانہ کر دیا. اب راستے میں صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. کچھ نے کہا کہ ظاہری الفاظ میں عمل کرنا ہے کہ ہم نے عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھنی ہے اگرچہ راستے میں قضا بھی ہو جائے. اور ایسے ہی ہوا کہ راستے میں انہوں نے نماز قضا کر لی، مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی. اور دوسروں نے کہا کہ بات کی تھیم کو فالو کریں. آپ نے یہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جلدی جلدی وہاں پہنچنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز وہاں پڑھانا مقصد تھا، مقصد جلدی پہنچانا تھا. تو انہوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی، قضا نہیں ہونے دی، اور مغرب کے بعد وہ پہنچے. اب وہ پنجابی والا محاورہ ہے کہ لاگتا بشکاری ہے نا، انہوں نے وہاں پہنچ کے مغرب پڑھی، انہوں نے راستے میں پڑھ کے تو وہاں گئے، تو ایکولی پہنچے گی. اس اعتبار سے تو اویلیبلٹی تو ان کی ایکولی ہوئی. تو بعد میں اس جھگڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں فرمایا اور دونوں کے معاملے میں خاموشی اختیار کر دی. اور یہ ہے بنیادی حدیث کہ اگر کوئی اجتہاد کر لے کسی ایسے مسئلے میں جس میں دونوں طرف رائے نکلتی ہو تو یہ جائز ہے. لیکن جو لوگ تھیم کو فالو کر رہے ہیں، بہرحال ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ وہ بہتر ہے، لیکن جو ظاہری حدیث پہ بھی عمل کر رہا ہے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ سارے پڑھے لکھے لوگ تو نہیں ہوتے نا کہ جو تھیم کو فالو کریں. بعض تو بےچارے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، بعض تو قرآن پڑھنے والے بھی وہ انگلی رکھ کے پڑھے ہوتے ہیں، انگلی آگے پیچھے ہو جائے سطر غائب ہو جاتی ہے. اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر دین تو سب کے لیے نا، تو ظاہر کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، اور جو تھیم کو فالو کرے، تفقہ فی الدین کرے، فقہ، تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے اجتہاد. اور اس میں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول صحیح سند کے ساتھ ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22990 22990 کتاب البیوع چیپٹر میں المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ قاضی شرح جو چیف جسٹس تھے
سیدنا عمر کے دور میں کوفہ کے، ان کو سیدنا عمر نے خط لکھا، اس میں الفاظ تھے کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ ہو تو کتاب اللہ میں تلاش کرنا، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں تلاش کرو، اور سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت نے کس چیز کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے، اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تمہاری مرضی ہے، قیاس کرو، اجتہاد کر لو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اور اس میں الفاظ ہے اگر نہ کرو تو بہتر ہے، یعنی ایک سٹیپ پیچھے ہی رہو۔ یہ نہیں ہے کہ فقہ حنفی کی طرح وہ فرضی مسائل بنائے ہوئے ہیں کہ جی ایک جنگل میں 12 بندے ہیں، 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کروائے گا؟ وہ اللہ کے بندو کتنے مسئلہ ہویا، اللہ کے بندو آپ ایک شے بڑھا دے ہو، پھر جناب کہتے ہو 10 قرآن و حدیث مسئلہ کتنے لکھے ہیں؟ وہ اس طرح دے 50 مسئلے اسی تانوں بنا دینے ہیں، تسی 10 امام حنیفہ نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب ایک فرضی مسائل آپ بناتے ہیں تو آپ ہم سے بنوا لیں، بلکہ فرضی کیا، میں تو پریکٹیکل ایسے مسائل بتاؤں گا جو ہمارے بزرگوں کو پتہ بھی نہیں تھے۔ آج کے دور کے مسائل کتنے جدید مسائل ایسے، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، ٹھیک ہے، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، وہ دان لگوا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے قطبین پہ نماز، نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ نماز، جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کا رات ہے، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، اس قسم کے کئی ایشوز ہیں۔ بلکہ آج تو جو more than 80% مسائل ایسے ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، تو ان میں تو اجتہاد جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے علماء فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا وہ آج کے علماء کے مقلد ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ ان کے مقلد نہیں ہیں۔ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، خدا کے لیے اسے ذبح نہ کریں۔ فقہ اور تقلید میں فرق سمجھیں۔ تقلید ہے اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا، اور فقہ ہے سمجھ بوجھ کے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو مقلد تو کبھی فقہ والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تو دماغ بند کر لیا، لائی لگ بن گیا، وہ بریک لگا لی۔ تو اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ اس پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ 3 دلائل تو ایبسولوٹ ہیں، کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت، اور چوتھی چیز ریلیٹیو ہے، وہ آپ کا اجتہاد میرے اجتہاد سے مختلف ہو سکتا ہے، وہ آپ نے ایٹ دا اسپاٹ ہی ڈیسیژن کرنا ہے۔ ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب مجھ سے پوچھیں جی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں نماز بھی میری قضا ہو رہی ہے، میں اس بندے کو سنبھالوں یا نماز پڑھوں؟ یہ آپ نے اس وقت خود ڈیسیژن کرنا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس کی حالت کیا ہے۔ اگر تو صرف آپ ہی وہاں پہ موجود ہیں اور اس کی غیر حالت ہو چکی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ اس وقت سچویشن دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ مجھے اسے لے کے جانا ہے۔ اور اگر باقی لوگ بھی موجود ہیں اور آپ وہاں سے جو علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ خود اس وقت فیصلہ کریں گے۔ میں آپ کو پہلے ہی کیسے سچویشن کا بتا دوں۔ تو یہ اس طرح کی قدغن لگانا، کتاب اللہ، سنت، اجماع امت ایبسولوٹ ہے، اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے، اور اجماع اسلام کی وہ خوبصورتی ہے اور اسلام کی یہ وہ ایک سمجھ لے قلعہ اور حفاظت ہے کہ کتاب اللہ کی حجیت بھی اجماع امت ہے۔ حتیٰ کہ کتاب الام میں امام شافعی نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی مل جائے اور اجماع امت اس کے خلاف ہو تو وہ حدیث چھوڑ دیں گے، آپ وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی، کیونکہ پوری امت نے اگر کوئی چیز چھوڑ دی ہوئی ہے اور وہ حدیث میں آ رہی ہے تو یقیناً وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے اس کی منسوخیت، یا وہ اصول محدثین پہ حدیث ٹھیک نہیں ہوگی، آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اجماع امت اتنی بڑی دلیل ہے۔ مسئلہ 31 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اجماع امت کے اوپر، کتاب اللہ، سنت، اجماع امت، اور چوتھی چیز ہے اجتہاد۔ اور سنت آج کی ڈیٹ میں جب ہم بات کریں گے تو عملی تواتر کے ساتھ ساتھ مین سٹریم کی جو کتابیں یہ سامنے رکھی ہوئی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ پڑھی ہونی چاہیے، پڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ علماء نے تو پڑھی ہوئی ہیں ان کے شوکیسوں میں، وہ اپنی پبلک کو بخاری مسلم کھول کے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ خود نہیں اس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں۔ اکثریت کا یہ حال ہے۔ تو یہ کتابیں آج کی ڈیٹ میں موجود ہیں۔ میرے خیال اتنی گفتگو کافی ہے، باقی تو میں اس میں 1 گھنٹہ اور فی البدی بول سکتا ہوں، تو لیکن میں نے یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا اس لیے میں نے اس کو زیادہ ٹائم دیا۔ اگلے سوالوں کے لیے میں کوشش کروں گا کہ